अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इलेक्शन 2013 आपके सामने थे, जिस तरह से मुकम्मल हुए, हुकूमतें बन गई, सूबाई हुकूमतें भी बन गई, वफाकी हुकूमत भी बन गई, लेकिन धांधली का, मिस मैनेजमेंट का, उसमें बैलेट स्टफिंग का, ये तमाम वो इल्ज़ामात थे धांधलियों के, इलेक्शन के अच्छे ना होने के, जो अब तक जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और बशमूल बाकी पार्टीज़ ने इसके ऊपर बहुत एहतजाज किया, लेकिन सबसे ज़्यादा फोर फ्रंट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही। 1 साल से ज़्यादा अरसा का गुजर चुका है और अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी इंतखाबी इस्लाहात के लिए कमेटी बनाई जा रही है पार्लियामेंट के अंदर। ये कमेटी किस तरह से काम कर सकती है, कौन सी ऐसी इस्लाहात है, रिफॉर्म्स हैं जो कि प्रपोज की गई हैं, और असल में हकीकत में जो इंतखाबात 2013 में हुए उनकी क्वालिटी क्या थी, वो किस मेयार के इलेक्शंस थे, क्या वो तारीख के बदतरीन इंतखाबात थे या गुज़िश्ता जो अदवार में इंतखाबात हुए उनसे बेहतर इंतखाब था। इस सारे प्रोसेस को आज ज़रा डिटेल में हम एनालाइज करेंगे और ये भी देखने की ज़रूरत है यहाँ पर कि आगे चल के क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है, अगर इस्लाहात होती है तो किस तरह की हों और वो किस हद तक काबिल अमल हो सकती हैं। इलेक्शन कमीशन से लेकर सूबाई हुकूमतों तक, निगरान सेटअप तक, हर एक को हम ज़रा आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। नजीम साहब। जी जनाब। ये क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, हमारा एक वादा भी था हमारे व्यूअर्स के साथ कि इसको ज़रा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक रिपोर्ट है बड़ी ब्रीफ सी कि जो मौजूदा हालात हैं उसके ऊपर क्या हो रहा है, क्योंकि आपको ज़रा ओवरव्यू मिल जाए कि हाँ जो हम बात कर रहे हैं इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, मसाइल के हवाले से, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो एक रिपोर्ट देख लें छोटी सी, फिर गुफ्तगू को आसान। गुज़िश्ता बरस होने वाले इंतखाबात पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस लिहाज से मुनफरिद थे कि इन इंतखाबात के लिए बनने वाले इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमतों पर मुल्क की तमाम ही सियासी जमातों का इंतखाब था। लेकिन हुआ ये कि इंतखाबात के नताइज सामने आते ही धांधली के इल्जामात लगना शुरू हो गए और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तकरीबन 410 शिकायत जमा हो गई। अगरचे उस वक्त तमाम ही सियासी जमातों ने नताइज को कबूल करने का ऐलान किया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 4 हलकों में अंगूठों के निशानात की तस्दीक का मुतालबा सामने आया। लेकिन ऐसा न होने की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब पूरे इलेक्शन का ही ऑडिट करवाना चाहती है। दूसरी जानिब पार्लियामेंट के अंदर इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कमेटी कायम करने का मामला भी आगे बढ़ रहा है। याद रहे ये कमेटी वज़ीर आज़म के स्पीकर को लिखे गए 10 जून के खत के हवाले से बनाई गई, जिसमें तमाम ही सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। एक तरफ तो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से इक़दामात किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जनाब इमरान खान 14 अगस्त को एक अवामी लॉन्ग मार्च के जरिए इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं ताकि हुकूमत के सामने आइंदा का लाए अमल सामने रख सकें। सवाल यह है कि क्या इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी की जानिब से कोई ऐसा मुतफ़िका मुसव्वदा सामने आ सकता है जैसा कि 18वीं तरमीम वाली कमेटी सामने लाई थी। सवाल तो ये भी है कि क्या अगर मामलात मिड टर्म इलेक्शन तक जा पहुंचते हैं तो मौजूदा इंतखाबी निज़ाम में फैफिन, बिल्डैट और तहरीक इंसाफ समेत दीगर जमातों की जानिब से तजवीज़ करदा इंतखाबी इस्लाहात क्या मुमकिन हो सकेंगी। रिपोर्ट आपने देखी नैन साहब, इस पे तो चले कंसेंसस हो गया है कि इंतखाबी इस्लाहात यानी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन हम सारे यही समझते हैं कि हम इस्लाहात उस वक्त नहीं कर सकते जब तक हमें ये पता ना हो कि असल मसला क्या था इलेक्शंस के लिए। 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, मेयार क्या था, क्वालिटी क्या थी 2013 के इलेक्शंस की जनरली? अगर हम थोड़ी डिटेल में भी जाते हैं, लेकिन जनरली क्या मेयार क्या था इन इलेक्शंस का? देखिए मुनीब, पहली बात तो ये है कि ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है 33 लोग हैं गालबन, उसमें अहम बात यह है कि पीटीआई ने भी फैसला किया है कि उसके अंदर वो शामिल होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक शामिल नहीं होंगे तो उनके जो एतराज़ हैं वो समझ नहीं आएंगे और उनका जो मौक़िफ़ है वो नहीं सामने आएगा। तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला पीटीआई ने ये किया है कि अब आगे जो रास्ता है, पीछे जो हो गया जिसको अभी हम गौर से देखते हैं, मगर जो आगे जाने वाला रास्ता है उसमें पीटीआई का बहुत अहम रोल होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एतराज़ इन्हीं को है। ठीक है, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात हुई। अब आगे रास्ता क्या है?
واٹ از دا وے فارورڈ. اب وہ راستہ آگے دیکھنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ غلطیاں کہاں ہوئیں, کمزوریاں کہاں تھیں, خامیاں کیا تھیں. پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے, پھر اس کے آگے بڑھا جائے. کیونکہ اگر آپ کو مسئلہ پتہ نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے تو اس کا حل کیسے آپ ڈھونڈیں گے. تو سب سے پہلے تو ہمیں وہاں جانا چاہیے, مگر اس سے قبل کہ ہم وہ راستے پہ جائیں اور دیکھیں کیا غلطیاں تھیں یا کیا خامیاں تھیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسٹیبلش کرنا. ایک بات, وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ کیا 2013 کے الیکشن عمران خان صاحب کیا صحیح کہتے ہیں کہ وہ چوری ہو گئے, ان سے چھین لیے گئے, میسیولی رگڈ تھے جیسے وہ کہتے ہیں؟ یہ صحیح ہے؟ یا یہ کہ 2013 کے الیکشن آج تک جتنے بھی الیکشنز ہوئے ان سب سے الیکشن سے بہتر تھے, اور جو دھاندلی ہوئی جو کہ یقینی طور پہ ہوئی چھوٹی موٹی, اس سے الیکشن رزلٹ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنا تھا. یہی اسی قسم کی کمبینیشن بنتی. دو مختلف بیان ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب صحیح کہتے ہیں یا وہ اینالسٹس جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے اور انڈیپینڈنٹ ہے اور نیوٹرل ہیں, ان کی کیا رائے ہے, ان کا کیا ورڈکٹ ہے. تو سب سے پہلے تو یہ سوال, تاکہ پھر ہم یہ احساس ہمیں ہو جائے کہ کیا عمران خان صاحب کا جو ڈیمانڈ ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے یا گراؤنڈڈ ان ریالٹی ہے. یہ بہت اہم ہے کہ بہت میسو ریگنگ ہوئی ہے, اور مطلب چوری ہو گئی, میسو ریگنگ ہوئی, ایسے نہ ہوتا تو ہم جیت جاتے, اس قسم کی بات. تو اس کو پہلے طے کر لیں, اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. کیونکہ جو خامیاں ہیں وہ ہیں, وہ سب نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں, ان کی طرف توجہ دیتے ہیں, اور پھر کیونکہ وہ جب تک وہ پتہ نہیں چلے گا تو ان کا حل نہیں نکلے گا. اوکے, پرابلم کیا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب صحیح کہتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ آبزرور صحیح کہتے ہیں. اب اتنا تو پتا کہ عمران خان صاحب ایک سیاسی شخص ہیں, اور ان کو سیاسی پولیٹیکل مائلیج, سیاسی مائلیج نکال دی. تو اگر انہیں کوئی بادل کہیں نظر آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ موسلادھار بارش ہو رہی ہے. کیا ایسے ہے یا بادل تھے, آئے اور چلے گئے؟ تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ آبزرورز کیا کہتے ہیں. اب اس 2013 کی الیکشن میں کم از کم 1 درجن کے قریب انڈیپینڈنٹ آبزرورز تھے, اور بہت مطلب اہم شخصیات اور اہم انسٹیٹیوشنز. ان میں سے میں گن کے آپ کو بتا دوں, یورپین یونین کی الیکشن آبزرورز مشن آئی ہوئی تھی, اور مجھے پتا ہے کیونکہ ایز چیف منسٹر پنجاب میں نے بھی ان کو ایک بریفنگ دی تھی کہ ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں ٹو ہیو فری اینڈ فیئر الیکشنز. اس کے علاوہ کامن ویلتھ آبزرور مشن بھی آئی ہوئی تھی, ان سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی. پھر آپ کی وہ NDI نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ واشنگٹن بیسڈ ایک ہے, ان کا بھی آبزرور مشن آیا ہوا تھا. اس کے بعد جاپان گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک الیکشن کمیشن آئی ہوئی تھی, آبزرور مشن آئی ہوئی تھی. اس کے علاوہ ریپبلکن انسٹیٹیوٹ IRI پبلک اوپینین سروے تھے, پھر PEW سروے تھا, پھر اس کے بعد گیلپ پلڈیٹ ہمارے یہاں کے ادارے ہیں, ان کا پبلک اوپینین سرویز تھے الیکشن کے بعد اور الیکشن کے دوران, اور پولنگ ڈے سے پہلے, پولنگ ڈے کے دوران, پولنگ ڈے کے بعد. اور اس کے بعد پھر HRCP تھی, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, فیفن بھی تھا, پھر فری اینڈ فیئر الیکشن میڈیا, فیفن جیسے کہ سب سے زیادہ ہر جگہ پہ وہ پھیلے ہوئے تھے, فیفن تھا. تو مطلب ہے کہ ٹھیک ٹھاک قسم کے 8-10 میجر انسٹیٹیوشنل آبزرورز تھے, مانیٹرز تھے, اور ان سب کا ایک فیصلہ تھا. کیا فیصلہ تھا؟ کہ الیکشن سے پہلے جیسے پری پول وقت چاہتے ہیں, سمجھیں دور, ایک ہے پری پول, ایک ہے الیکشن ڈے, اور ایک ہے الیکشن ڈے کے بعد کیا ہوا. اب تھوڑا سمجھا دیتے ہیں. پری پول یعنی کہ الیکشن سے پہلے کا وقت. ہاں, الیکشن سے پہلے کا وقت, 2 مہینے 3 مہینے کیئر ٹیکر گورنمنٹس. اس کے بعد جس دن الیکشن ہوئی ہے اس دن کیا حالات تھے, جس دن ووٹ ڈلنا تھا, اس کے اندر پولنگ سٹیشنز کے اندر کیا ہوا کیا نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ, کسی بھی کا خاص طور پہ نہیں. اور تیسرا یہ کہ اس کے بعد کیا ہوا, جبکہ الزام یہ لگتا ہے کہ اس کے بعد ROs نے کوئی گڑبڑ کی, نمبرز میں یہ کیا ہوا. تو 3 انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیے. اس کے اندر جو کنسنسس ہے وہ یہ ہے, کنسنسس مراد یہ ہے کہ جو کہ سب پہ اتفاق کرتے ہیں, سب لوگ ایک چیز پہ اتفاق کرتے ہیں کہ پری پول جو وقت تھا وہ بنسبت پچھلے الیکشنز کے, یعنی کہ 2008 کے الیکشن سے, 2008 کے الیکشنز, 2002 کے الیکشنز, اس سے 62% بہتر تھا, کہ 60% بہتری تھی. مطلب ہے کہ اگر 100 نمبر دیے جائیں تو 62% بہتر تھا وہ پری پول. اس کا یہ مطلب ہے کہ جنرلی ان کا یہ مطلب ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ سی نا, وہ بہتر کیئر ٹیکر گورنمنٹ سی
جو پرانی کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوتی تھی 2002 میں یا 2008 میں ان سے 60% بہتر تھی. تو مطلب ہے کہ بہت اچھے مارکس دیے کیئر ٹیکر گورنمنٹس کو کہ انہوں نے لا اینڈ آرڈر برقرار رکھا, بیلٹ اسٹیشنز پہ بیلٹ باکسز ٹائم پہ پہنچائے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن پولنگ ہوئی اس دن یہ 62 سے گر کے 47 پہ آ گیا, 47% اس کی ریٹنگ تھی اس دن. تو مطلب ہے 50% سے کم گر گیا. اس کا مطلب ہے کہ پولنگ ڈے کے اوپر اتنی کامیابی نہیں تھی, اتنی نیوٹریلٹی نہیں تھی جتنی کہ اس سے پہلے تھی. مطلب یہ کہ کیونکہ پولنگ ڈے کے اوپر جو مین ایشو ہے, جو مین ایمفسس ہے, از آن پولنگ اسٹیشنز, اور وہ ای سی پی کے, اور وہ ای سی پی کے تھے. اس کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ پولنگ کے بعد, اس دن کے بعد پھر 68% چڑھ گیا وہ, کہ پولنگ کے بعد بھی کوئی اتنے میجر ایشوز نہیں آئے آن دا سین. کوئی لڑائی جھگڑے اتنے نہیں, یہ نہیں مار کٹائی, یہ نہیں وہ نہیں. ہوتا نا کہ پولنگ کے بعد اتنے وہاں آگ لگ گئی, وہاں لوگ لے کے بیلٹ باکسز لے کے بھاگ گئے. وہ کہتے ہیں پولنگ سے پہلے اور پولنگ کے بعد حالات اچھے تھے, بہت اچھے تھے, قابل ذکر تھے, تعریف کی گئی. مگر پولنگ دن میں اس دن حالات تھوڑے بگڑ گئے. یعنی کہ ووٹ ڈلنا اور ووٹ کاؤنٹ ہونے والے دن مسائل بڑھ گئے. اچھا, پہلی بات تو یہ. تو اس میں اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے مان لیا کہ پولنگ ڈے کے وقت پرابلم تھا, کوئی پرابلم تھا. اب آئیے کیا حیثیت تھی, کتنا بڑا پیمانے پہ وہ پرابلم تھا, کتنا بڑا پرابلم تھا. چھوٹا سا پرابلم تھا, بہت بڑا پرابلم تھا. اس کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں, اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے, کہ اگر آپ کمپیئر کریں 2002 کے الیکشن, 2008 کے الیکشن اور 2013 کے الیکشن, اور یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپ آف لیگل فریم ورک پلڈیٹ جو ہے, ان کا یہ ٹیبلز ہیں, بہت ریسپیکٹیبل انسٹیٹیوٹ ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے ٹیبل بنایا تینوں چیزوں کا. وہ کہتے ہیں کہ اور نمبر گریڈنگ کی ہے 1 سے 5, 1 سب سے کم نمبر ہے اور 5 سب سے زیادہ. مطلب گریڈ کیا ہے, گریڈ 1, گریڈ 2, گریڈ 3, گریڈ 4, گریڈ 5. گریڈ 1 سب سے کم ہے, گریڈ 5 سب سے بہتر ہے, ہائیسٹ ہے. تو آپ سمجھیں ABCDE. وہ کہتے ہیں کہ کس حد تک کانسٹیٹیوشنل لیگل فریم ورک آرڈر جو تھا اس دفعہ کمپیئر ٹو 2002 یا 2008, کانسٹیٹیوشن کے تحت کی حد تک اور لیگل فریم ورک آرڈر کی حد تک کیا اہمیت تھی تینوں کی. وہ کہتے ہیں جنرل الیکشن 2002 میں وہ کہتے ہیں اگر 1 نمبر دیا جائے ان کو تو 2008 میں بہتر ہوا, 2 پہ آ گیا. مگر 2013 میں وہ کہتے ہیں 4 پہ چلا گیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ماحول تھا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل فریم ورک آرڈر کا بہت اچھا تھا, 4 نمبر کا آؤٹ آف 5 کمپیئر ٹو 2002 اور 2008. 2 میں 1 اور 2008 میں 2. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ ایکوریٹ, کمپلیٹ اینڈ اپ ڈیٹ ود الیکٹرل رولز. مطلب الیکٹرل رولز جو تھے وہ کس حد تک صحیح تھے, اپ ڈیٹڈ تھے یا نہیں تھے, ریوائز تھے, صحیح تھے یا نہیں تھے. وہ کہتے ہیں 2002 میں 1, 2008 میں 1 اور 2013 میں 4 نمبر. کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے تھرو پروسیس ہوا تھا, عمران خان صاحب بھی گئے, وہ جعلی ووٹ نکلے, اس میں سارا کچھ ہوا, پورا الیکٹورل رولز نہیں بنے تھے. تو یہاں بھی اچھے مارکس دیتے ہیں 2013. اب آئیے کہتے ہیں کس حد تک نیوٹرل تھی فیڈرل اینڈ پروونشل کیئر ٹیکر گورنمنٹس. یہ بڑا اہم سوال ہے نیوٹریلٹی کا. وہ کہتے ہیں کہ 2002 میں 1, 2008 میں 1 اور 2013 میں 3. تو یہ بھی 3 کا مطلب ہے 60% ابو. تو نیوٹریلٹی آف کیئر ٹیکر گورنمنٹس بھی بہت ان کو ہائی مارکس دیے. ہاں البتہ میرا یہ کہنا ہے کہ اگر پنجاب کی بات کرتے تو 5 آؤٹ آف 5 ملتے ہیں کہ آپ کا خادم کر رہا نہیں, لیکن وہ سندھ کے اندر پرابلم تھے, سندھ کے اندر پرابلم, اس لیے انہوں نے وہ ایوریج نکالا ہے تو وہ 3 آ گئے. تو ہر سٹیج پہ تینوں جگہ, ہر جگہ پہ 2013 کی الیکشن جو ہے وہ بہتر جا رہی ہے. اب آپ آئیے ہاؤ امپارشل ور دی آرم فورسز اینڈ دی انٹیلیجنس ایجنسیز انڈر دیئر انفلوئنس, کہ کس حد تک فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کیا رول ادا کیا نہیں کیا, کس حد تک وہ حاوی تھے, نہیں تھے, دور تھے, قریب تھے, انفلوئنس کر رہے تھے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ 2001 میں امپارشل کی بات ہو رہی ہے, کتنے امپارشل تھے. وہ کہتے ہیں 2001 میں, 2002 میں 1, 2008 میں 1 اور 2013 میں 3. کہ یہاں بھی 3 کا مطلب ہے نیوٹرل اور امپارشل تھے, یعنی کہ فوج اور اس کے ذیلی ادارے جو تھے ان کا انفلوئنس کم سے کم تھا اور نیوٹرل تھے اور امپارشل تھے. جنرل کیانی نے آپ کو کہا, یاد ہے آپ کو, انہوں نے کہا تھا کہ دیز ول بی انٹرفیئر نہیں کریں گے اینڈ سو آن. سو آئی تھنک ہی کیپٹ ہز ورڈ. عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک انٹرویو میں کہ
ایم آئی کے بریگیڈیئر جو تھے انہوں نے الیکشن ریگ کیا لاہور میں. اب آپ آئیے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے سوال. ہاؤ انڈیپینڈنٹ واز دی ای سی پی؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کس حد تک آزاد تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ 2002 میں نمبر 2 ملے, پھر 2008 میں 2 اور 2013 میں 4. اب کس حد تک آزاد تھی؟ یاد رکھیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے, آزاد ضرور تھی, 4 نمبر ملے ہیں آؤٹ آف 5. اور پہلے پچھلی الیکشن کمیشنز آزاد نہیں تھیں, آزاد ضرور تھی, مگر کس حد تک اس آزادی کو صحیح طریقے سے استعمال کیا یا نہیں کیا وہ الگ بات ہے, جس کے اوپر عمران خان صاحب سوال کھڑا کر رہے ہیں. مطلب آزاد ضرور ہوگی لیکن افیکٹو کس حد تک تھی یا نہیں تھی, یا دھاندلی روک سکی یا نہیں تھی, وہ الگ سوال, مگر آزاد ضرور تھی. اچھا, اب آپ آئیے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مانیٹرنگ اور چیک جو خرچے جو تھے کینڈیڈیٹس کے, وہ کس حد تک وہ چیک کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں 2002 میں 1, 2008 میں 1 اور 2013 میں 2. مطلب ہے کوئی خاص نہیں, مطلب ہے تھوڑا سی امپروومنٹ تھی. شور زیادہ تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کتنا خرچہ ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, مگر افیکٹولی مانیٹر نہیں کر سکے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہاؤ افیکٹو واز دا فریم ورک ٹو مانیٹر اینڈ چیک اسپینڈنگ بائی پولیٹیکل پارٹیز آن پولیٹیکل ایڈورٹائزمنٹ ان دا میڈیا؟ کہ کیا الیکشن کمیشن نے یہ غور سے دیکھا, کیلکولیٹ کیا کہ سیاسی جماعتوں نے کتنے پیسے میڈیا کے اوپر لگائے اپنی الیکشن کیمپین کے لیے, اور کہاں سے پیسے آئے یا کہاں سے گئے, کیا یہ چیک کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ نہ 2002 میں, نہ 2008 میں, نہ 2013 میں چیک کر سکے. تینوں کو نمبر 1 دیا گیا. ہاں, وہ تو جتنا کانٹینٹ تھا پولیٹیکل کانٹینٹ جتنا بھی تھا وہ تو بہت زیادہ تھا, ان ابنڈنس. اب یہ آئیے, ہاؤ فار واز دا جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ڈیورنگ دی الیکشنئرنگ فیز؟ آزاد کس حد تک, عدلیہ کس حد تک آزاد تھی؟ وہ کہتے ہیں 2002 میں 2 نمبر دیے, 2008 میں 2 نمبر اور 2013 میں 4 نمبر دیے. اب جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہاؤ سیٹسفیکٹری ور دی ارینجمنٹس آف ووٹرز ٹو نو دا لوکیشن آف دا پولنگ اسٹیشنز؟ چھوٹے چھوٹے سوال ہے کہ لوگوں کو کس حد تک پتا تھا کہ ہمارا پولنگ اسٹیشن کہاں ہے کہاں نہیں ہے, انفارمیشن کس حد تک دی گئی تھی ایڈوانس میں, پرابلمز رہے ضرور, وہ 2 اور 4 بہتر. اب اوور آل جب آپ دیکھتے ہیں پرسنٹیج سکور, تو وہ کہتے ہیں کوئی 30% 2002 میں ملا, 32% ان کو ووٹ ان کو دے رہے ہیں, نمبرز دے رہے ہیں 2008 میں, اور 62% دے رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ وہ منیمم یہ ہے کہ 2013 کی الیکشن 100% 2002 اور 2008 کی الیکشن سے بہتر تھی. بہتر الیکشن, پرابلم ضرور تھے لیکن بہتر الیکشن تھی. تو اگر ہم 2002 اور 2008 کی کہتے ہیں کہ جی چھوٹی موٹی ریگنگ ہوئی, تو یہاں تو اور بھی کم ہوئی. تو یہ اس لیے میں نے یہ پڑھ کے سنایا آپ کو. 2 میں تو ریگنگ کے ریکارڈ تھے, تو پھر 2008 میں کم ہوئی اور 2013 میں اس سے بھی کم ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو یہ موٹی موٹی بات تھی جو کہ میں سمجھ چاہ رہا تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ الیکشن جنرلی 2013 کی 2002 اور 2008 سے بہت بہتر تھی. اوکے, ہر صورت میں. ٹھیک ہے. اچھا ندیم صاحب, اب یہ کچھ چیزوں پہ ہم آ جاتے ہیں. میں اس سے پہلے کہ ہم ذرا ڈیٹیل میں جائیں, ایک چیز جو کہ ہم نے خود نوٹس کی وہ تھی الیکشن کے بعد سے عمران خان صاحب نے بارہا کہا, یہ بھی جوڈیشری کے بارے میں آپ نے کہا, عمران خان صاحب نے کہا 4 حلقے کھولیں, یہ معاملہ شروع ہو گیا. پیپلز پارٹی کہتی ہے جی افتخار چودھری صاحب پر اس لیے الزام پی ٹی آئی لگا رہی ہے اب, یا پی ٹی آئی کا الزام جائز ہے کہ افتخار چودھری صاحب نے جو الیکشن کے حوالے سے جو کمپلینٹس تھی وہ کسی کے انٹرٹین کی, بڑے سلیکٹیولی انٹرٹین کی, عمران خان صاحب کی انٹرٹین نہیں کی. انہیں کہا آپ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں, سارا معاملہ وہاں پر دیکھیں. حکومت نے یہ معاملات سارے کھولے نہیں. اور ابھی کچھ دن پہلے جب ہم ہی اس پروگرام کے اندر ڈسکس کر رہے تھے, بہت سے حلقوں میں آپ نے خود کہا کہ ووٹر ویریفیکیشن نہیں ہو رہی, کہیں پہ نمبر نہیں ہے. اب جس طرح 118 ہے, کراچی کے حلقے ہیں, لاہور کے حلقے ہیں, وہاں پر نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب کا حلقہ ہے, وہاں پر نہیں ہو رہی. یہ کس لیول کی مسائل تھے؟ یار یہ ہر الیکشن میں یہ ہوتے ہیں, ہر لیول پہ یہ چلتا رہتا ہے, مگر اس کے ساتھ الیکشن رزلٹ کا جو ٹرینڈ ہوتا ہے نا وہ نہیں چینج ہوتا. اس سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ اس وقت تک جو, کیونکہ اس کا چیک کیا ہے کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی. دھاندلی تو وہی کہتا ہے نا جو ہارتا ہے, جو جیتا ہے وہ کہاں کہے گا کہ دھاندلی ہوئی. ٹھیک ہے, تو پھر پٹیشنز فائل ہوتی ہیں. تو یہ ایک فٹا مل جاتا ہے آپ کو, یارڈ سٹک, رولر, کہ بھئی اگر تو منیف فاروق نجم سیٹھی نے کمپلین کیا ہے تو ان کے کمپلینٹ چیک کر لی جائے. اب یا تو یہ کمپلینٹ جائز ہوں گے, اگر جائز ہوں گے تو اس کا مطلب ہے ریگنگ ہوئی, اور اگر یہ کمپلینٹ ناجائز ہے اس کا مطلب ہے ریگنگ نہیں ہوئی, اور یہ ویسے ہی سیاسی طور پہ پولیٹیکل مائلیج کریٹ کر. تو اس سلسلے میں یہ ایک ٹیبل ہے
یہ بہت اہم ٹیبل ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو اس کا بھی رزلٹ سنا دوں. یہ فیفن کا ہے، یہ ہے اس کا فیفن کا ہے نا، یہ فیفن کا فیفن کا. اور فیفن فری اینڈ فری میڈیا، فری اینڈ فیئر الیکشن مانیٹرنگ نیٹ ورک. اب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کتنی 410 پٹیشنز فائل ہوئی تھی، جس میں سے 300 کے قریب 276 کے قریب جو ہیں وہ اس کے فیصلے ہو چکے ہیں. یہ ڈیٹ ہے 31 مئی. یہ 31 مئی تک اپڈیٹڈ ہے. اب تک جو اب تو 2 ماہ اور آگے ہو گئے، اور بھی آگے ہیں ڈیٹیل. ہم نے کل کے پروگرام میں 2-3 پچھلے ہفتے ہم نے ڈیٹیل دیے تھے، مگر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک یہ ٹیبل ہے جو بتاتا ہے کہ کتنی پٹیشنز کا فیصلہ ہوا اور کتنی پٹیشنز فیصلہ ہونے کے بعد ڈسمس ہو گئی. یہ کسی کے حق میں ہوئی، کسی کے خلاف ہوئی، یہ ڈسمس ہو گئی. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی 77 پٹیشنز کا فیصلہ ہو چکا ہے. اس میں سے وہ کہتے ہیں 7 ایکسیپٹ ہو گئی، جس کا مطلب ہے 7 کامیاب ہو گئے. باقی ساری کی ساری جو ہے وہ ڈسمس ہو گئی. تو 77 میں سے 7 ایکسیپٹ ہوئی ہیں انڈیپینڈنٹس کی، 10%. 90% ڈسمس ہو گئی ہیں، ایک وجہ سے یا دوسری وجہ کی وجہ سے. پی ایم ایل این ان کی 38 پٹیشنز ایکسیپٹ ابھی تک فیصلہ ہوا ہے، آؤٹ آف 66 یا 68. اس میں سے صرف 4 ایکسیپٹ ہوئی ہیں، باقی سب ریجیکٹ ہو گئی. پی 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 37 ٹوٹل فیصلہ ہوا، جس میں سے 6 ایکسیپٹ ہوئی ہیں. پی ٹی آئی 37 ابھی تک فیصلہ آ گیا آؤٹ آف 58 میرا خیال ہے، جس میں سے ایک بھی ایکسیپٹ نہیں ہوئی پٹیشن ان کی. ایک بھی پی ٹی آئی کی ٹرائیبیونل نے ایکسیپٹ نہیں کی، اور ابھی کچھ پینڈنگ بھی ہیں. 22 تھی جے یو آئی کی جو جن کے اوپر فیصلہ آیا، 2 اس میں سے کامیاب ہوئے. پی ایم ایل ایف 14 جس میں سے ایک بھی کامیاب نہیں. جماعت اسلامی 12 جس میں سے ایک بھی کامیاب نہیں. بی این پی 7 جس میں سے ایک بھی کامیاب نہیں. پی ایم ایل 6 جس میں سے ایک بھی کامیابی نہیں. اے این پی 5 جس میں سے 2 میں کامیابی. جے یو آئی این 4 جس میں سے کوئی کامیابی نہیں. کل 276 جس میں سے صرف 22 کامیاب ہوئی ہیں. یہ 31 مئی 2014 تک کا ریکارڈ ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ 10% سے کم پٹیشنز جو ہیں وہ صحیح فائل ہوئی ہیں. کسی کے اچھے گریوینس تھے کہ اس کو پتا تھا میں جیت رہا ہوں، مجھے ہرا دیا گیا، مگر اور وہ جب الیکشن ٹرائیبیونل میں گئے تو 10% ان میں سے کامیاب ہو گئے کہ ہاں. باقی لوگوں نے غصے میں ویسے ہی ڈال دی، شک میں اور اپنے آپ کو پروو کرنے میں یا کچھ کرنے میں. تو 90% الیکشن پٹیشنز جو تھی جو ابھی تک جس کے فیصلے آ چکے ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے کہ نہیں اس میں کوئی جان نہیں ہے. تو یہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ریگنگ ہوئی. اگر ریگنگ اتنی بڑے پیمانے پہ ہوئی ہوتی تو یہ 10% کامیابی نہ ہوتی، یہ کم از کم 60-70% کامیابی ہوتی نا. یہ ریٹ جو ہے بہت کم ہے 10%. ٹھیک، یہ تو چھوٹے موٹے ادھر ادھر. اچھا نندن صاحب ایک بات، یہ جب ہم نے ابھی فیفن کی بات کی، فیفن کا ڈیٹا ہے جو انہوں نے کمپائل کیا ہے کہ ابھی تک کس حد تک کامیابی کس پارٹی کو ملی ہے الیکشن ٹریبیونلز کے اندر. obviously ایک پروسیس ہے، آگے کورٹ، ہائی کورٹ میں بھی جایا جا سکتا ہے، آل دا وے آپ سپریم کورٹ تک جا سکتے ہیں. ایک چیز یہ کہ جب فیفن کو کوٹ کیا جاتا ہے تو عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ فیفن نے کہا ہے کہ میجر ڈسکریپنسیز تھیں، ارریگولیشنز تھی، وہاں پر واقعات بیلٹ سٹفنگ کے بھی تھے. بہت سے ایسے حلقے ہیں جن کے اندر معاملات تھے. وہ جو 4 حلقوں کی بات وہ کرتے ہیں، 2 میں وہ کہتے ہیں ابھی تک لوگ چھپ رہے ہیں جی کورٹوں کے پیچھے جا کر. وہ فیفن کو بار بار کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میجر ڈسکریپنسیز ہیں. اور فیفن یہی سب میں فیفن کے فگر آپ کو بتا رہا ہوں. ہو یہ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیفن نے کہا کہ 100 کے قریب ایسے پولنگ 100 تھا یا کیا فگر تھا، انہوں نے کہا جی 32 پنجاب میں ایسے پولنگ اسٹیشن تھے یہاں 100% سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوا. اب یار پنجاب میں 5 خیبر پختونخوا میں 50,000 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن تھے، اور اگر اس میں سے 100 پولنگ اسٹیشن میں کتنے 32 پولنگ اسٹیشن میں کچھ دھاندلی نظر آئی تو یار اس سے کیا نہیں. ووٹر ٹرن آؤٹ وہ کہتے ہیں 100% سے زیادہ ہوا. وہی نا، وہ دھاندلی ہوئی نا. اور خیبر پختونخوا میں 5 تھے، سندھ کے اندر بھی 30 یار یہ کوئی چیز نہیں ہے. اگر ٹوٹل پتہ کتنے پولنگ اسٹیشن سے پاکستان میں 97,000 پولنگ اسٹیشن، 97,000 میں سے اگر 1,000 پولنگ اسٹیشن میں بھی 1,000 ووٹ ہوتا ہے نا ایک پولنگ اسٹیشن کا، کہیں 500 کہیں 1000 کہیں 1100 کہیں 700. تو اگر اور یہاں 32 پولنگ اسٹیشن کی بات ہو رہی ہے پنجاب میں، جہاں 50,000 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن تھے
پنجاب میں، اس میں سے اگر 32 تو 1% بھی نہیں بنتا. 50,000 کا 1% 500 ہوتا ہے، 500 کا 0.1% 50 ہوتا ہے. تو یہ 0.1% کی بھی نہیں 0.05% کے اندر وہ دھاندلی دکھا رہے ہیں. اس کے ساتھ کتنا فرق پڑے گا؟ 32 پولنگ اسٹیشن میں اگر 1000 ووٹ بھی آپ لے لیں تو 32,000 ووٹ، اور وہ ایک کنسٹیٹیوئنسی نہیں ہو، مینی کنسٹیٹیوئنسیز میں. کیا فرق پڑے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس الیکشن جن کنسٹیٹیوئنسی کے اندر یہ الیکشن ہوئی ہے. کہتے ہیں بڑے کلوزلی کنٹیسٹڈ جو الیکشن سے جہاں چھوٹا فرق ہے 8-8 7-7 ہزار کا، پھر بھی 8-8 7-8 ہزار میں بھی اتنا فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کو بتایا کہ 32,000 ٹوٹل ووٹ کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے، اور یہ 32 پولنگ اسٹیشن کی بات ہو رہی ہے. یا تو ہونا کہ یہ ایک کنسٹیٹیوئنسی میں ہوں، ٹھیک، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 32,000 ووٹ ایک کنسٹیٹیوئنسی میں پڑ گیا، یہ سارے 32 پولنگ اسٹیشنز ایک کنسٹیٹیوئنسی سے وہ فرق پڑ سکتا ہے. اچھا، مگر یہ ایک ہی کنسٹیٹیوئنسی کی بات نہیں ہو رہی ہے، کراس پنجاب کی بات. صاحب میں اب بریک کا وقت ہے، جب ہم واپس آئیں گے کیونکہ الیکشن کے حوالے سے اور پھر اس میں کس حد تک پروسیس کے اندر کس حد تک ریفارم ہونا چاہیے، اصلاحات ہونی چاہیے، اس پہ بات ہوگی. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول کتنا، وہ کیونکہ اس پہ بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں، انڈیپینڈنس کی بات ہوتی ہے، اور کیا اس میں مسائل کیا تھے اس پہ بات ہوگی. اور یہ کہ جو ترامیم پرپوز کی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اور پلڈیٹ جیسے اداروں نے، وہ کس حد تک قابل عمل ہے، اس پہ بات ہوگی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.